बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और बल्ले के निशान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा और तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। आम इंतखाबात से कबल इस्लामाबाद में कौन सी सरगर्मियों पर अचानक पाबंदी लगा दी गई है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा नोटिफिकेशन जारी हो गया है, इंतखाबात के दौरान फ़ौज कहाँ कहाँ तैनात होगी और उसका ड्यूरेशन क्या होगा। फ़ौज 5 दिन इलेक्शन की निगरानी करेगी। इसके अलावा एक बड़ी खबर जो कि आज पाकिस्तान ने रिवील की है, किस तरह भारतीय एजेंट ने पाकिस्तान के अंदर किराए के कातलों की मदद से पाकिस्तान में शहरियों को कत्ल किया है। तो पाकिस्तान ने मामला आलमी सतह पर उठा दिया है। 2 भारतीय एजेंट बेनकाब कर दिए हैं, ये बड़ी खबर है। इसके अलावा तोशाहाना 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत मुलतवी, इसमें इमरान खान साहब ने अपना वकील फिर बदल लिया है। फर्द जुर्म की कार्रवाई भी मौखर कर दी गई। तो लगता यूँ है कि इमरान खान को ये भी कानूनी एक पहलू नज़र आ गया है, या उनके वकला ने बता दिया कि ऐन उस मौके पर जब फर्द जुर्म आयद की जा रही हो या होने वाली हो तो अपना वकील बदल लें। इससे पहले उन्होंने केस में लतीफ़ खोसा को तब्दील किया था, अब उन्होंने एक और केस में 2 नए वकील हायर किए हैं। तो नए वकला की वजह से फर्द जुर्म की कार्रवाई मुअत्तल और मौखर हो गई है। इसके अलावा साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने गुजरात में एक बड़ा पावर शो किया है और पिछले कुछ दिनों से वो ये दावे कर रहे हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म बने तो उनके दौर में कोई सियासी कैदी नहीं होगा। तो आज उनके इस खिताब का बाकायदा मुस्लिम लीग नून की तरफ से जवाब दिया गया है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो की तकारीर और इल्ज़ामात का जवाब देना शुरू कर दिया है, और क्या कहा है वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला सामने आया है, और वो आया है पीटीए के वकील और इस वक्त आज़ाद हैसियत से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने वाले सुलेमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर। उन्होंने हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त की थी कि वो पीटीए की तरफ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो उन्हें पीटीए का निशान अलॉट कर दिया जाए। तो लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत में बताया कि इंतहाबी मरहला मुकम्मल हो चुका है, बैलेट पेपर छप चुके हैं, उम्मीदवारों के नाम छप चुके हैं और बगैर किसी सियासी जमात के भी ये इंतखाबात लड़े जा सकते हैं। तो जस्टिस अली बाकर नजफी ने इस केस का फैसला पहले महफूज किया और फिर उनकी दरख्वास्त को निपटा दिया, ये कहकर के जनाब जाएं और जाकर इलेक्शन कमीशन से रजू करें। आपका जो एक्चुअल प्लेटफॉर्म है वो है इलेक्शन कमीशन। तो तहरीक इंसाफ की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट से इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के निशान के लिए रिलीफ लेने की जो कोशिश थी वो इस तरह नाकाम हो गई है। इसके अलावा इमरान खान का एक बेटा भी मंजर-ए-आम पर आया है जिसका नाम है कासम, और सोशल मीडिया पर उसने अपना अकाउंट बनाया और ये वेरीफाइड अकाउंट था जिसमें उसने अपने वालिद की तरफ से पैगामात देने शुरू किए। तो अचानक भूचाल बर्पा हो गया कि इमरान खान के बच्चे सियासत में आ गए हैं और वो अब लीड कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की गिरती हुई साख को संभाला देने के लिए ये बड़ी बारीक वारदात डाली गई थी, लेकिन अचानक क्या हुआ कि बच्चों की जो वालदा है उन्होंने भी ट्विटर के ऊपर आकर ये बयान दे दिया कि ये अकाउंट जो है ये जाली अकाउंट है, उनके बेटे के नाम पर बनाया गया है और ये जो वेरीफाइड अकाउंट है ट्विटर के या एक्स के, ये पैसों से वेरीफाइड हो जाते हैं। तो कोई भी शख्स जो है वो ब्लू टिक का निशान आसानी से परचेज कर सकता है, वो अकाउंट वेरीफाइड करा सकता है, क्योंकि एलन मस्क ने भी माल कमाना है। और वो आपने सुना है ना कि टिल्लू ने काला कोट एवं नहीं पाया, तो इन्होंने भी एवं ही नहीं ट्विटर चलाया हुआ। एक और बड़ा अहम फैसला कल आलमी अदालत इंसाफ से आने वाला है और वो फैसला है इसराइल के मजालम जो फ़लस्तीन पर वो ढा रहा है। तो इसराइल की फ़लस्तीन पर जारियत के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा दर्ज करा रखा है। इस पर दलाइल मुकम्मल हो गए हैं दोनों तरफ के वकला के। इसराइल के वकील ने भी दलाइल दे दी और साउथ अफ्रीका के वकला भी दलाइल दे चुके हैं। तो गालिब इम्कान ये कि इसका फैसला जुम्मे के रोज़ आएगा और इस फैसले से इसराइल के ऊपर होने वाले मजालम में कुछ कमी आ सकती है। साउथ अफ्रीका वाद मुल्क है जो कि आलमी अदालत इंसाफ में इस जुल्म के खिलाफ गया है। इसके अलावा मैंने आपको ये खबर दी थी कि सानहा 9 मई के मुकदमात में इमरान खान के खिलाफ चालान जमा करा दिए, तो इसमें फ़र्द जुर्म की जो कार्रवाई है उसकी डेट दे दी गई है। तो जज मलिक एजाज आसफ ने बानी पीटीआई और शाह कुरैशी के खिलाफ 9 मई से मुतल्लक केसेस की अडयाला जेल में समाअत के लिए फ़र्द जुर्म की जो तारीख दी है वो 6 फरवरी है। 8 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात होने हैं, जबकि फ़र्द जुर्म इलेक्शन से 2 दिन पहले आयद की जाएगी। और ये वो मुकदमात हैं जिनके बारे में
یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مقدمات آگے چل کے فوجی عدالتوں کی زینت بنیں گے۔ تو الیکشن سے 2 دن پہلے عمران کے لیے مشکل ہے کہ ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے۔ ویسے عمران خان کو طریقہ تو مل گیا ہے کہ جیسے فرد جرم کی عائد ہونے کی تاریخ آئے گی وہ وکیل بدل لیں گے۔ تو اب اس کیس میں 9 مئی سے متعلق جو کیسز ہے اس میں 6 فروری کو سماعت ہونی ہے۔ دونوں کے خلاف 12 مقدمات درج ہیں۔ 12 تھانوں کی پولیس ہے جنہوں نے الگ الگ تفتیش کی ہے اور اس کی پوری ایک رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں جمع کرا دی گئی ہے۔ تو عمران خان کا بیٹا بھی نکلی اور عمران خان کی مقبولیت بھی نکلی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح عمران خان کی گرتی ہوئی مقبولیت کو یا گرتی ہوئی ساکھ کو سہارا دینے کے لیے جعلی اکاؤنٹس بنائے جا رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر جس وقت مایوسی کا شکار ہے۔ ایک تو ان کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے، دوسرا ان کے پاس کوئی قیادت میسر نہیں ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی وہاں جماعت ہے جو قیادت لیس فیل ہوتی ہے۔ عمران خان نے اپنی جگہ پہ بیرسٹر گور کو چیئرمین بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی ایک ڈمی چیئرمین کے طور پر سامنے آئے ہیں، گو کہ وہ سیز فائر کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ان کا پولیٹیکل وزن اتنا زیادہ نہیں ہے کہ ان کی بات کو کوئی مائلیج دی جا سکے۔ تو اس وقت تحریک انصاف کا جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ عمران خان اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اور تحریک انصاف کی قیادت کسی اور سینئر رہنما کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو قیادت سنبھالے اور ان تمام مشکل معاملات کو حل کرے، آگے بڑھے۔ جس طرح پیپلز پارٹی پر پابندی لگی تھی تو پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنی تھی، مخدوم امین فہیم نے اس پارٹی کی صدارت سنبھالی تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے پارٹی بھی چلتی رہی، پارٹی نے الیکشن میں حصہ بھی لیا، پارٹی کا دوبارہ کم بیک بھی ہوا اور پارٹی نیگوسیشن میں بھی رہی۔ لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ بالکل اس سے الگ جو ہے وہ لاہ عمل اپنائے ہوئے ہے، اور اس وقت تحریک انصاف کے امیدوار ان کے پاس کوئی منشور بھی نہیں ہے، کوئی منشور نہیں، کوئی ایجنڈا نہیں کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد کیا کریں گے۔ تو تحریک انصاف کی پوری جماعت صرف ایک نقطے کے اوپر الیکشن لڑ رہی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو جیل سے باہر نکالا جائے اور اسے دوبارہ وزیر اعظم بنایا جائے۔ تو اس میں گزارش یہ کہ اگر پی ٹی آئی کے تمام امیدوار قومی اسمبلی کی ساری سیٹیں بھی جیت جائیں، صوبائی اسمبلی کی بھی سیٹیں جیت جائیں، تب بھی وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے بہت ساری قانون سازی اور بہت سارے مراحل سے گزرنا پڑے گا، اس سے پہلے پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا۔ تو تحریک انصاف کو بحیثیت جماعت انہوں نے بحیثیت سیاسی پارٹی کے کوئی منشور اپنا نہیں دیا۔ جس طرح وہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہے ہیں، اسی طرح لوگ بھی ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ کا منشور کہاں ہے؟ تو بغیر منشور کے الیکشن لڑنے والی شاید یہ پہلی جماعت ہے جس کے پاس صرف وکٹم کارڈ ہے، مظلومیت ہے اور عمران خان کو نکالنے کا ایک ایجنڈا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی خبر سوشل میڈیا پر ملک دشمن اور اہم شخصیات کے خلاف جو مہم چلائی جا رہی ہے اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ اس کے بارے میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ 289 ٹویٹر اکاؤنٹ اور 31 یوٹیوب اکاؤنٹ ایسے ہیں جو کہ ملک دشمن سرگرمیوں میں انوالو ہیں، اور ان میں 6 یوٹیوب جو ہے وہ ریاست دشمنی میں بہت آگے تک ہے، اور جو ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے ان میں 10 لاکھ سے زائد ٹویٹ ہو چکے ہیں۔ زیادہ تر ٹویٹس کا تعلق جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت سے ہے، اور اس میں ایک اور پہلو یہ کہ 117 اکاؤنٹس بیرون ملک سے چلائے جا رہے ہیں۔ تو اب ان کے بارے میں اطلاعات یہ کہ بہت سے نامی گرامی یوٹیوبر جو ہے ان کی گرفتاری کا امکان ہے، اور کچھ یوٹیوبر جو ہے وہ ملک سے بھاگنے کی بھی تیاری کر رہے ہیں۔ تو ایک یوٹیوبر جو بڑے معروف ہے عمران ریاض، ان کے بارے میں یہ اطلاعات ہے کہ وہ بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہے تھے اور انہیں روک دیا گیا۔ تو پچھلے ولاگ میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ وہ لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے ECL سے اپنا نام نکلوانے کی درخواست دی ہے۔ شاید ان کے علم میں نہیں ہوگا یا انہوں نے کوشش کی ہوگی باہر جانے کی، ان کا خیال ہے کہ وہ چونکہ ایک عرصہ تک لاپتہ رہے ہیں اور پھر ابھی تک وہ دوبارہ یوٹیوب پہ واپس نہیں آئے، تو وہ باہر چلے جائیں گے تو باہر بیٹھ کے وہ اپنا پروگرام شروع کر سکیں گے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ان کا ارادہ شاید یوٹیوب پہ پروگرام کرنے کا تھا، اور اس لیے وہ باہر جانا چاہتے تھے، کیونکہ باہر بیٹھ کے پاکستان کے اوپر اور پاکستانی اداروں کے اوپر برا بلا یا طعن و تشنیع کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ ویسے یہ اب ممکن نہیں رہے گا، کیونکہ جیسے یہ تحقیقات مکمل ہوگی تو وہ لوگ بھی پکڑے جائیں گے جو کہ باہر بیٹھے ہیں، ان کے خلاف بھی سفارتی سطح پر کارروائی ہوگی۔ تو ان کے باہر جانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ کچھ اور یوٹیوبر بھی جو ہے وہ بلوچستان کے راستے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ تو یوتھی یوٹیوبرز کی شامت آنے والی ہے۔ تو سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو بلے کا انتخابی نشان دینے کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ آج جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن کا نہ ہونا آئین و قانون کی خلاف ورزی ہے۔ تو انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے والی سیاسی جماعت سے انتخابی نشان واپس لیا جا سکتا ہے۔ 38 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ
خود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا ہے، اور تفصیلی فیصلے کا آغاز ایک سیاسی جماعت کے بانیوں میں سے ایک کا حوالہ دے کر شروع کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو متعدد شوکاز نوٹس جاری کیے اور ان کو انتخابات کرانے کے بار بار مواقع دیے۔ 14 ممبران نے یہ شکایت کی کہ انہیں پی ٹی آئی نے الیکشن میں حصہ لینے کا موقع نہیں دیا، تو پی ٹی آئی کو بلے سے محروم کرنے کی ساری ذمہ داری پارٹی معاملہ چلانے والوں پر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پارٹی میں جمہوریت نہیں چاہتے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ کسی جماعت کو معمولی بے ضابطگی پر انتخابی نشان سے محروم نہیں کرنا چاہیے، لیکن انتخابی عمل کا نہ ہونا آئین و قانون کی بڑی خلاف ورزی ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو بار بار موقع دیا، لیکن انہوں نے قانون کے اوپر عمل نہیں کیا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے سامنے محض سرٹیفکیٹ کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ تھا۔ اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے نہیں تو سرٹیفکیٹ کے معاملے کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے 1 سال کا وقت دیا۔ اس وقت حکومت تحریک انصاف کی تھی، عمران خان وزیر اعظم تھے، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومتیں تھیں، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے اور قانونی تقاضوں کو نظر انداز کیا۔ تو یہ سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آج جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انتخابات سے قبل اسلام آباد کی انتظامیہ نے دارالحکومت میں آتش بازی اور اسلحے سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ دفعہ 144 لگا دی گئی ہے اور یہ کہا گیا کہ بارودی مواد کے استعمال سے سٹون کرشنگ سمیت اسپیکر اور ساؤنڈ سسٹم کے بے جا استعمال اور فرقہ واریت پر مبنی تقاریر پر مکمل پابندی عائد ہے۔ ریڈ زون سمیت 2 اہم شاہراہوں یعنی سری نگر ہائی وے اور جناح ایونیو پر جلد سے جلوس کرنے پر مکمل پابندی ہے۔ دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ 3rd ایونیو، یونیورسٹی روڈ، اتا ترک ایونیو، نیو شاہراہ، سہروردی کنونشن سینٹر اور سری نگر ہائی وے پر 5 سے زائد افراد جمع نہیں ہو سکیں گے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق رف پیپر، پوسٹر اور بینرز پر قرآنی آیات اور مقدس کلمات کی چھپائی پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ وال چاکنگ اور پمفلٹ کی تقسیم بھی نہیں کی جا سکے گی۔ اسلام آباد کی حدود میں گاڑیوں پر سائرن، ہوٹر، LED لائٹس کے استعمال پر مکمل پابندی ہے اور کھلے عام پیٹرول بھی فروخت نہیں کیا جا سکے گا۔ اب آپ حیران ہوں گے کھلے عام پیٹرول سے کیا مراد ہے؟ تو یہ جو 8 فروری کو پی ٹی آئی نے ایک پلان بنا رکھا ہے 9 مئی کی طرح کا، تو اس میں اگر آپ کو یاد ہو جو پہلا انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا 25 مئی کو پچھلے سال، اس پچھلے سال انہوں نے کیا تھا 25 مئی کو، اس میں انہوں نے درختوں کو آگ لگا دی تھی، تو وہ کھلے عام پیٹرول کی فروخت پر اس لیے پابندی بھی لگا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن کے دوران فوج کی تعیناتی کے حوالے سے پروٹوکول جاری کر دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق فوج اور سول آرم فورس جو ہے وہ 5 دن یعنی 5 فروری سے 10 فروری تک تعینات رہیں گی۔ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت ملک میں فوج تعینات کی جا رہی ہے، جو کہ کوئک رسپانس فورس کے طور پر حساس پولنگ اسٹیشنز کے باہر تعینات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ سول آرم فورس جو ہے وہ پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان اور پاکستان پوسٹ فاؤنڈیشن میں بھی تعینات کی گئی ہے۔ ان کی تعیناتی ان 2 جگہوں پر 12 جنوری سے 8 فروری تک رہے گی۔ جو ضابطہ اخلاق جاری کیا گیا اس کے مطابق سیکورٹی کے لیے پولیس درجہ اول، سول آرم فورس اور پاک افواج ثانوی اور ثالثی درجے کی ذمہ داری ہوگی۔ فوج صرف انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن کے باہر تعینات ہوگی اور اس کے علاوہ ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے کے بعد آرم فورسز یعنی فوج انتخابی سامان ریٹرننگ افسر کے دفتر پہنچائیں گی اپنی نگرانی میں اور پرامن انتخابات کے لیے انتخابی عملے کی معاونت کی ذمہ دار ہوں گی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ فوج جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کی حمایت یا مخالفت نہیں کرے گی اور مشکوک افراد کی نشاندہی کے لیے پولیس کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ اس کے علاوہ ایک بڑا لمبا چوڑا ایک ضابطہ اخلاق ہے جس میں تمام پروٹوکول جو ہے وہ بتائے گئے ہیں۔ 2,70,000 پاک فوج کے افسر اور اہلکار الیکشن میں تعینات کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ رینجر اور FC اہلکار بھی عام انتخابات کے لیے تعینات کیے جائیں گے۔ تو ملک میں 8 فروری کو انتخابات ہو رہے ہیں جس کے لیے آج پروٹوکول بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بڑی خبر آج زیر گردش رہی وہ پاکستان کے سیکرٹری خارجہ انہوں نے ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ حالیہ ٹارگٹ کلنگ میں بھارت ملوث ہے جس کے ثبوت موجود ہیں۔
سیکرٹری خارجہ سائرس قاضی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس 2 پاکستانی شہریوں کو انڈیا کی جانب سے قتل کیے جانے کے مصدقہ ثبوت ہیں۔ قاتل کے انڈیا سے مصدقہ لنک ملے ہیں۔ شاہد لطیف کو مارنے کے لیے انڈین شہری یوگیش کمار نے یہاں مقامی قاتل کو ہائر کیا اور شاہد لطیف کو قتل کرایا، جسے عرف عام میں کہتے ہیں سپاری دے کے قتل کرانا۔ ٹارگٹ کلر عمیر نے 5 ٹارگٹ کلر کی ٹیم بنائی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے عمیر کو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ عمیر 12 اکتوبر کو ملک سے باہر بھاگ رہا تھا لیکن اسے پکڑ لیا گیا۔ دوسرا کیس محمد ریاض کا ہے، جسے راولہ کورٹ میں فجر کے وقت قتل کیا گیا اور پتہ چلا کہ عبداللہ نامی ٹارگٹ کلر نے محمد ریاض کو قتل کیا۔ یہ قتل 8 سپٹمبر کو ہوا تھا۔ سارے سجاد قاضی نے بتایا کہ ملک میں موجود بھارتی ایجنٹوں نے ان قتل کے عوض پیسے وصول کیے۔ بھارتی ایجنٹوں کے نام اشوک کمار اور یوگیش کمار ہیں۔ تو پاکستان نے مطالبہ کیا کہ عالمی سطح پر بھارت کا محاسبہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب قتل ہوئے تو انڈین سوشل میڈیا پر خوشیاں منائی گئی۔ انڈیا کے سوشل میڈیا پر مقتولین کو دشمن قرار دیا گیا، انہیں دشمن گردانا گیا، جبکہ حالیہ یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، اس کے جو ٹارگٹ کلر ہے عمیر اور عبداللہ، ان کے اقبالی بیان بھی موجود ہے اور ان کے اکاؤنٹ میں رقم منتقلی کے ثبوت بھی موجود ہیں۔ اب انڈیا نے اس سے پہلے بھی کینیڈا اور امریکہ میں اس طرح اپنے جو ٹارگٹ ہیں ان کو کرائے کے قاتلوں سے قتل کرایا تھا، اور کینیڈا اور انڈیا کی اس معاملے میں ایک بہت ہی زیادہ کشیدگی بھی پیدا ہوئی جب سکھ کمیونٹی کے ایک اہم شخص کو انڈیا نے را کے ایجنٹوں کی مدد سے قتل کرایا۔ یہ جو محمد ریاض قتل ہوئے تھے یہ چند ماہ قبل 8 سپٹمبر کو راولہ کوٹ، جبکہ شاہد لطیف 11 اکتوبر کو ڈسکا میں قتل ہوئے تھے۔ ان کا یہ دونوں ایکٹیوسٹ تھے اور انہوں نے کشمیر میں جاری ظلم اور بھارت کے گھرونے چہرے کو بے نقاب کیا تھا۔ اس سے پہلے پاکستان کے پاس کلبھوشن یادو کا بھی ایک بڑا سٹرانگ کیس موجود ہے۔ تو پاکستان کے پاس عالمی عدالت انصاف میں جانے کا ایک اور موقع ہے اور انڈیا کا چہرہ بے نقاب کرنے کا ایک اور موقع ہے، جس نے بابری مسجد کی جگہ اب رام مندر بنایا ہے۔ پاکستان نے مسئلہ OIC میں اٹھایا ہے، تو یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ پاکستان جو ہے وہ اب اس موقع پر جبکہ ملک میں عام انتخابات ہونے ہیں، یہ ایک اور بڑا اہم ایشو سامنے آیا ہے۔ تو پاکستان نے انڈیا کا جو چہرہ ہے وہ بے نقاب کر دیا۔ بلاول بھٹو نے گجرات میں جلسہ کیا، ایک اچھا پاور شو نے کیا، 8-10 ہزار لوگ ان کے جلسے میں موجود تھے، کافی کراؤڈ تھا۔ گجرات ویسے ایک زمانے میں پیپل پارٹی کا گڑھ رہا ہے، لیکن اب بلاول بھٹو چونکہ پنجاب کے اندر اپنی کمپین چلا رہے ہیں، تو بلاول بھٹو نے کل یہ کہا تھا کہ وہ وزیر اعظم بنے تو ان کے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا، تو آج اس کا شہباز شریف نے جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ 2013 سے 18 تک ہماری حکومت رہی تو ہم نے بھی کوئی سیاسی قیدی نہیں رکھا، اور نواز شریف نے 2013 میں جب وہ آئے تھے تو پھر دھرنا شروع ہو گیا، لوگ دھرنے میں تھے، لانگ مارچ میں تھے، لیکن کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا۔ تو انہوں نے بلاول کی تنقید کا جواب بھی دیا اور اس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایک سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت ملی تو تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیں گے، تو ان کو مشورہ یہ کہ ذاتی جیلوں کے خاتمے کا بھی اعلان کرے۔ اب سندھ میں جو آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے ذمہ دار ہیں جو پیپل پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑتے ہیں اور انہیں ذاتی جیلیں بنائی ہوئی ہیں، تو بہت سارے ہاری ان جیلوں میں قید کر دیے جاتے ہیں، جس کے حوالے سے شہباز شریف نے کہا کہ وہاں پر بچے بچیوں اور لوگوں پر تشدد ہوتا ہے اور قید رکھا جاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے الزام لگایا، لیکن ان پہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ اگر سندھ میں اس قسم کی صورتحال ہے تو بحیثیت وزیر اعظم ان کو اسے ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا۔ گجرات منڈی بہاؤالدین قریب قریب ہے اور یہ دونوں بڑے پاور شو تھے جہاں پہ دونوں سیاسی رہنما خطاب کر رہے تھے۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز نے بھی یہ کہا کہ ایک حکومت نے 15 سال ایک صوبے میں حکومت کی ہے، لیکن وہ 15 منصوبے بھی نہیں بتا سکتے کہ وہ کیا ہے، تو ان کا کام صرف تنقید کرنا ہے۔ ہم تو نواز شریف کے 1500 منصوبے بتا سکتے ہیں۔ تو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے اب ڈیسائیڈ کر لیا کہ ٹیٹ فار ٹیٹ اب جواب دینا ہے، کیونکہ بلاول بھٹو بھی کامیاب ہو گئے ہیں مسلم لیگ نون کو انگیج کرنے میں۔ وہ مسلسل مسلم لیگ نون کو بیشنگ کر رہے ہیں، تو ان چاہتے یہ تھے کہ وہ انگیج ہو جائے اور مقابلہ 1 to 1 ہو جائے۔ تو دیکھا جائے تو بلاول بھٹو کو اس مشن میں کامیابی ملی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے صدر اور سینئر نائب صدر دونوں ان کے جواب دے رہے ہیں۔ تو مریم نواز جو ہے وہ اپنے حلقہ NA 119 میں جلسے سے خطاب کر رہی تھی۔ اس کے بعد پیپل پارٹی اور نون لیگ کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسے کی اجازت مل گئی ہے۔ پیپل پارٹی 28 جنوری اور نون لیگ 27 جنوری کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسہ عام کا انعقاد کریں گے اور پنڈی کی سیاست میں اپنی دھاک جمائیں گے۔
پاکستان نے 11 ممالک کے ساتھ دہشت گردی اور سنگین وارداتوں کے ملزمان کے خلاف قانونی معاونت کا فیصلہ کیا ہے۔ کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ اس کی منظوری جو ہے وہ سرکولیشن کے ذریعے لی گئی ہے، اور ذرائع کے مطابق ان ممالک میں امریکہ، برطانیہ، روس، پولینڈ، میکسیکو، ترکی، افغانستان، یہ تمام ممالک ہیں جن کے ساتھ پاکستان اب قانونی طور پر تعاون کر رہا ہے کہ ملزمان کو یعنی ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے گی۔ اس میں 2 اہم ممالک متحدہ عرب امارات، برطانیہ اور افغانستان، یہ 3 ملک ایسے ہیں جہاں بہت سارے جرائم پیشہ لوگ پناہ لے لیتے ہیں، تو چونکہ ان کے درمیان معاہدہ نہیں تھا، خاص کر برطانیہ سے منشیات اسمگلنگ میں ملوث ملزمان کے خلاف قانونی تعاون لینے کی منظوری دی گئی ہے۔ ان ممالک کے ساتھ تعاون یا معاہدہ نہ ہونے کے باعث کافی مشکلات پیش آتی تھی۔ برطانیہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا جا رہا ہے اس میں اسپیسیفکلی ڈرگس ڈیلر ہے جنہوں نے پولیٹیکل اسائلم لیا ہوا ہے، ان کے خلاف کوئی تعاون نہ ہو سکتا ہے، نہ اس کا قانون ہے، لیکن باقی ممالک کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ ملزمان کی تحویل کا یا ان کے خلاف کارروائی کا جو ہے وہ معاملہ آگے بڑھا سکتا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔